Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Students, as you all know that school is off due to COVID-19 and we are studying by online classes. Students, I hope you all taken proper precautions about COVID-19. Wear mask, use hand sanitizer, distance from others 6 to 3 feet, and take care of your siblings. Don't touch on your face with your hand. Students, I hope you all done your work on time, neat and clean writing. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एहसान चैप्टर एक्सप्लेन किया था और उसके मैंने आप लोगों को चूज़ द करेक्ट आंसर एंड कॉलम मैच द कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए करवाया था ये काम। और मैंने आप लोगों को चैप्टर एहसान एक्सप्लेन भी किया था कि एहसान के क्या मायने होते हैं। एहसान के मायने होते हैं कि हर काम में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा करना, यानी उस काम को इतने अच्छे तरीके से अंजाम देना कि अपनी तरफ से उस काम में कोई कमी ना छोड़ी जाए। उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम देना एहसान के मायने थे। मैंने आप लोगों को एहसान की अहमियत भी बताई थी कि एहसान की वजह से ज़िंदगी में हुस्न पैदा होता है। अल्लाह ताला को भी अपने बंदों से यही चीज़ मतलूब होती है और वो देखना चाहता है कि अल्लाह ताला के बंदे किस बेहतर कारकर्दगी से अपना काम कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा भी एहसान का अमली नमूना थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से एहसान से काम लिया करते थे, किस तरह से वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम होते थे उनमें कैसे हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा करते थे। आपको जो काम भी दिया जाता आप उस काम को हर दर्जे कमाल तक पहुंचाते और उसे बेहतर तरीके से अंजाम देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जब तुम जानवर को ज़िबा करो तो बेहतरीन तरीके से ज़िबा करो। छुरी को खूब तेज़ कर लो और जानवर को तकलीफ़ ना दो। इस दीन इस्लाम ने जानवरों को ज़िबा करने में भी बेहतरीन तरीक़ा इख्तियार करने का हुक्म दिया कि जानवर को आसानी से ज़िबा करना भी एहसान में आता है। इबादत में एहसान के अल्लाह ताला ने जो हमें इबादत दी है, नमाज रोज़ा ज़कात है, उसमें भी ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत पूरे इखलास हुस्न नियत के साथ की जाए। अल्लाह ताला की इबादत हमने इस तरह से करनी है कि गोया वो हमें देख रहा हो, लेकिन अगर हमारे जहन में ये नहीं आता कि हम उसे देख रहे हैं तो हमारे जहन में ये आना चाहिए कि वो हमें देख रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबको देख रहा है, अल्लाह ताला तो सबका है। तो अल्लाह ताला ने सब पर नज़र रखी हुई है कि कौन अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है। मामलात में एहसान हमारे रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, उनमें एहसान अपनी ज़िम्मेदारी को दयानत और मेहनत के साथ अदा किया जाए। अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के साथ काम किया जाए। ये सब हमारे एहसान में है कि हम एहसान में अच्छा सा काम सर अंजाम दें। हमारे चूज़ द करेक्ट आंसर एंड कॉलम के बाद हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट है मुख्तसर सवाल के जवाबात। हमारा सवाल नंबर 1 है, एहसान का मफ़हूम बयान करें। मैंने आप लोगों को भी बताया था कि एहसान के क्या मायने हैं। एहसान के मायने हैं हर काम में खूबसूरती पैदा करना और उसे बेहतर तरीके से अंजाम देना, अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ना एहसान है। तो जवाब है इसका, एहसान का लफ्ज़ हुस्न से निकला है, जिसका मतलब है कि हर काम में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा करना, इसे बेहतर तरीके से अंजाम देना और अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ना एहसान है। सवाल नंबर 2, दोस्तों के साथ एहसान कैसे किया जा सकता है। जवाब, दोस्तों के साथ हुस्न सलूक ये है कि हम
ان کے ساتھ نرمی، محبت اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ دوستوں کے ساتھ یہی احسان ہے، ہم نے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ہم نے ان کے کام آنا ہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی۔ اگر ہمارے کلاس فیلوز یا ہمارے دوست پڑھائی میں کمزور ہیں، انہیں کسی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا حسن سلوک ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی اس میں مدد کریں تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ انسان کو اپنے ذاتی کاموں میں بھی احسان کا درجہ رکھنا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہتر سے بہتر طریقہ سے پیش آئیں، انہیں ان کی دل آزاری نہ کریں، انہیں ان کا دل نہ دکھائیں۔ احسان کے جو معنی ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کے معنی ہیں جو کام بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑنا، اسے بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینا، یہ احسان ہے، حسن سے نکلا ہے۔ اور اس میں اپنے ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہوئے یا اپنے کام کو سر انجام دیتے ہوئے اس میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ کریں، دیانتداری اور محنت اور پوری توجہ کے ساتھ جو بھی کام آپ کے ذمے ہیں اسے بہتر طریقے سے انجام دیں۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ رویہ بھی آپ کے ذمے ہیں، آپ نے اس رویے کو حسن سلوک کے ساتھ بغیر کسی خیانت کے سر انجام دینا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں احسان کا رویہ اپنانے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی بات مان کر اس کے کام کو بہتر طریقے سے انجام دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ 2 سوال سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ان سوالات کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آپ اپنے ان سوال کے جوابات کو کاپی میں رائٹ ڈاؤن کر لیں اور صفائی سے رائٹ ڈاؤن کیجیے گا اسٹوڈنٹس، میس اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیج پہ۔ آپ جس طریقے سے سوال صاف ستھرا اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنا کام بھی بہت صفائی سے اور اچھے سے اور خوبصورت رائٹنگ میں کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ سکے کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور میں بھی سمجھ سکوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے لکھا ہے۔ یہ ہمارے 2 سوال تھے۔ ہمارے نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 3، طالب علم کا احسان کیا ہے؟ طالب علم آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب: طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سبق روزانہ یاد کرے، اسکول کا کام پابندی سے کرے، دلچسپی اور لگن کے ساتھ پڑھائی کرے، اپنا وقت مفید کاموں میں صرف کرے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے طالب علم، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری، اور آپ نے اس ذمہ داری کو اپنے خوبصورت طریقے سے انجام دینا ہی احسان کہلائے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنا طالب علمی کا دور اچھے سے گزارا۔ اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسکول کا کام پابندی سے کرنا ہے، جو بھی مس کام دے رہی ہیں یا جس بھی چیپٹر کا آپ نے کام کرنا ہے پابندی سے کرنا ہے تاکہ آپ کا کام سیکوینس میں ہو، آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ آپ نے اپنے کام میں کیا کیا ہے اور مس بھی سمجھ سکیں تاکہ آپ لوگوں کو آگے جا کر پریشانی نہ ہو۔ اور اپنا سبق روزانہ یاد کریں۔ آپ اپنا سبق روزانہ یاد کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے کتنا یاد کر لیا، پھر آگے جا کے جب مس ایک ساتھ چیپٹر ٹیسٹ لیں گی یا کچھ بھی کریں گی تو تب آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے۔ دلچسپی اور لگن کے ساتھ پڑھائی کریں،
یہ نہیں کہ صرف کام کیا اور آپ نے لوگوں نے رکھ دیا، نو، آپ لوگوں نے دلچسپی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ پڑھنا ہے، کام کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ وقت اسی پڑھائی میں ہی گزرے، اور اپنا وقت مفید کاموں میں صرف کریں۔ مفید مطلب فائدہ مند، جو آپ کو فائدہ پہنچائے، ان کاموں میں صرف کریں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے کچھ کتاب اٹھا کے پڑھ لی، یا آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ کوئی اپنا معلوماتی چیپٹر نکالا، یا کوئی ایکسپیریمنٹ نکالا جو آپ لوگوں نے کیا۔ آپ لوگ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اس طرح سے اپنا وقت مفید کاموں میں صرف کریں۔ یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے طالب علمی کا دور اچھے سے، حسن اور بہتر طریقے سے سر انجام دینا ہے، تاکہ وہ آگے جا کر بھی اپنے اور دوسرے کاموں میں احسان کے ساتھ کام لے۔ سوال نمبر 4، آیت کا ترجمہ لکھیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت ہے یہ، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جواب، اس کا ترجمہ ہے، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ کے ذمے کسی کوئی کام دیا گیا ہے، جیسے آپ ابھی طالب علمی کے دور میں تھے، میں نے دوستوں کا بتایا، تو دوستوں کے ساتھ جو ذمہ داری ہے آپ نے اس کو بخوبی انجام دینا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو بخوبی انجام دینا ہے، ذمہ داری سے انجام دینا ہے۔ جو دوست یا جو کلاس فیلو جو پڑھائی میں کمزور ہیں، ان کو بتانا ہے کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کریں تو تمہیں جلدی یاد ہوگا، یا تم جلدی سے سبق لکھ سکو گے۔ یہ بھی ایک احسان ہے، آپ نے اپنا کام خوبصورتی سے کیا۔ اس طرح طالب علم کا بھی دور ہے جو آپ لوگوں نے اچھے سے سر انجام دینا ہے۔ ہمارا سوال نمبر 5، حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ ان نعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہماری حدیث ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جواب ہے، ترجمہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرنی ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے نہیں دیکھ رہے، تو اس بات کا ہمیں بھرپور یقین رکھنا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں اپنے ہر کام کو، یا ہم نے جو عبادت ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج جو بھی ادا کر رہے ہیں، ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کر رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے جیسے مس ہمیں دیکھتی ہیں تو ہم اس کے کام کو اچھے سے اور ذمہ داری سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دیے ہوئے کام کو دیانت داری، محنت اور محبت کے ساتھ پورا کریں، دلچسپی اور لگن کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا حصہ لیں۔ یہ آپ لوگوں کے سوال تھے، سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 5۔ احسان کا مفہوم، دوستوں کے ساتھ احسان کس طرح کیا جا سکتا ہے، طالب علم کی کیا ذمہ داری ہے، اور حدیث کا آیت کا ترجمہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور حدیث کا ترجمہ نعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ سب آپ لوگوں کے شارٹ آنسر تھے، آپ لوگ صفائی سے کام کیجیے گا۔ ہمارے تفصیلی سوال جواب آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1، احسان کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ احسان کی اہمیت، احسان کی کیا اہمیت ہے؟ انسانی زندگی میں احسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احسان ہی کی وجہ سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے یہی چیز مطلوب ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون بہتر سے بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر کام کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی احسان کا عملی نمونہ تھی۔ اسٹوڈنٹس، احسان کی اہمیت اپنی جگہ روشن ہے کہ احسان اللہ تعالیٰ
کو بھی اپنے بندوں سے یہی چیز مطلوب ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بندوں کے ذمہ جو کام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے بندے وہ کام کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں اور کس بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں، وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم جو اس نے ہمارے ذمہ جو کام دیے ہیں، ہم اس کام کو کس طرح سے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تمہیں زندگی دی ہے کہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر کام کرنے والا ہے، کہ وہ تمہیں دیکھ سکے کہ تم لوگوں میں سے کون اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی احسان کا عملی نمونہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے اسٹوڈنٹ، وہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے اپنے روزمرہ کے کاموں میں احسان کے ساتھ کام لیا، اس کو اپنے روزمرہ کے کاموں کو بھی بخوبی اور بہتر طریقے سے انجام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور تک کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو بہتر طریقے سے ذبح کرو، چھری کو خوب تیز کر لو اور جانور کو تکلیف نہ دو۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کر لو تاکہ اس سے جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کو آسانی سے ذبح ہو جائے۔ اس طریقے سے تمہارا کام بھی خوبصورتی سے ادا ہو جائے گا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ یعنی اسلام نے جانوروں تک کو بھی ذبح کرنے کا بہترین طریقہ حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ ہم ان کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام ان کو ذمہ دیے گئے اس کام کو کمال درجے تک پہنچاتے اور اسے بہتر سے بہتر طریقے سے سر انجام دیتے تھے۔ یہ احسان کی اہمیت ہے اسٹوڈنٹ۔ آپ یہ تفصیلی سوال ہے، لانگ کویشچن ہے، احسان کی اہمیت۔ فرسٹ یو رائٹ ہیڈنگ احسان کی اہمیت، دین رائٹ جواب۔ انسانی زندگی میں احسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احسان ہی کی وجہ سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے یہی چیز مطلوب ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر کام کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی احسان کا عملی نمونہ تھی۔ یہ آپ لوگوں کا پہلا سوال۔ سوال نمبر 2، عبادات میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ عبادات میں احسان کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ عبادت دی ہیں، ہم اس کو کس طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے اپنے روزمرہ زندگی میں، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت دی ہیں ہم اس کو کس طریقے اس عبادات میں حسن اور خوبصورتی کس طریقے سے لا سکتے ہیں اور اس میں کس طریقے سے بہتر سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارا جواب ہے، عبادات میں احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بندہ یہ تصور کرے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہماری عبادات میں احسان یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز تو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز میں ہم نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے کہ اس قدر خلوص اور حسن نیت کے ساتھ عبادت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی ہم عمل کرتے ہوئے عبادات میں حسن نیت کے ساتھ پیش کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہی تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے کم از کم یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا قادر، خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا جہان ہے، ساری دنیا جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے، اور ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو یہی مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو بخوبی انجام دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں سن رہا ہے، اور ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ تو نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا سوال نمبر 2 ہے۔ ہمارا سوال نمبر 1 تھا احسان کی اہمیت۔ احسان کی اہمیت میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ احسان کی اہمیت کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی میں احسان کے معنی رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے احسان سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بہتر طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی احسان کا عملی نمونہ ہے۔ اس طرح سے دوسرا سوال ہے عبادات میں احسان۔ عبادات میں احسان بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو حسن نیت، حسن سلوک اور خلوص کے ساتھ ادا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، تو ہم نے اس کی عبادت کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا ہے، اور ہمیں یہ اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے یا ہم اس کام کو جلدی سر انجام دیں، تو جلدی سر انجام دینے سے کام میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی، کام خراب ہی ہوگا۔ عبادت میں بھی بالکل دلچسپی اور خلوص کے ساتھ عبادت کی جائے، تو اس طرح سے ہم احسان عبادات میں اپنے لا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے عبادات میں احسان لانا ہے۔ عبادات میں احسان کا مطلب یہ ہے۔ سوال نمبر 3، والدین کے ساتھ احسان کے مختلف صورتیں بیان کریں۔ ہم سب کے پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ ہم سب کے والدین ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ ہمیں ان کی دل آزاری نہیں کرنی، ہم نے ان سے کسی بھی قسم کی برا برتاؤ نہیں کرنا، برا سلوک نہیں کرنا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ان سے، کہ وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ تو جواب ہے ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔
والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے اسٹوڈنٹ؟ کیونکہ وہی سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ والدین کی ہر بات ماننا ہے، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں، ان کے ساتھ بالکل بھی بدتمیزی نہیں کرنی. بدتمیزی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ بھی کام لگایا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. ان کے ساتھ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کریں اور کبھی ان کا دل نہ دکھائیں. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے اور آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے. ہمیں اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں کسی سے بھی اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہم اپنے پیرنٹس سے سیکھیں گے تو تبھی تو ہم آگے جا کے ہم اس طریقے کا خیال رکھیں گے کہ ہم کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں. سب سے پہلے ہمیں اپنے پیرنٹس کا احترام کرنا ہے اور پھر کبھی ان کا دل نہ دکھائیں. ان سے کبھی اونچی آواز میں بات کر کے ان کا دل نہ دکھائیں، ان سے بدتمیزی کر کے ان کا دل نہ دکھائیں، ان کی ہر بات مانیں، ان کے ساتھ ضد بحث کر کے ان کا دل نہ دکھائیں. اس طریقے سے ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں اور یہ والدین کے ساتھ احسان ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیں. ہمارا سوال نمبر 4، احسان کے فوائد. جب کسی کام میں خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں اور کسی کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کام کیا جو میں نے اس کے ذمے لگایا تھا. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندہ اس کام کو بہتر طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا، اور جو کام میں اس کے ذمے لگا رہا ہوں وہ ہر ایک کام کو بخوبی اور حسن کے ساتھ ادا کر رہا ہے. دوسرا، کام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ہم کسی کام کو دلچسپی، لگن، خلوص، محبت کے ساتھ اگر کام کریں گے تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی. جو بھی کام ہمارے ذمے دیا جا رہا ہے اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی اگر ہم اس کو دیانت، محنت اور محبت کے ساتھ ادا کریں. نمبر 3، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. اگر ہم کسی کام کو سوچیں کہ ہم نے اس کام کو بخوبی انجام دینا ہے اور 100% دینا ہے اس کام میں، تو ذمہ داری بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم ہر کام کو پھر اسی طرح سے کریں، اور پھر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کتنی محنت سے کیا تھا، آگے جا کے بھی ہم نے یہ کام اسی محنت سے کرنا ہے، اور ذمہ داری بن جاتی ہے آپ کی کہ آپ نے اس کام کو اپنے اچھے طریقے سے سر انجام دینا ہے. نمبر 4، نرمی، محبت، اخوت اور بھائی چارے کے جذبات رونما ہوتے ہیں. آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، محبت کے پیش آئے تو یہ بھائی چارے کے جذبات ہیں جو پھر آپ سب کے اندر پیش آئیں گے. پھر آپ چاہیں گے کہ میں نے ہر طرح سے ہر لوگوں سے اسی طرح سے بات کرنی ہے. یہ ہمارے ذمے ہے اور یہ احسان ہے کہ ہم نے نرمی، محبت اور اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ کام کرنا ہے تاکہ کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو. اسی طرح سے ہمارے جذبات جو ہیں دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ، یہ آپ لوگوں کا لاسٹ چیپٹر تھا منتھ آف دسمبر کا. میں نے احسان چیپٹر میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا. اس کے چوز دا کریکٹ آنسر، کالم الف کو بے سے ملائیے، یہ بھی ہو گیا. اس سے مختلف سوالات، احسان کا مفہوم، دوستوں کے ساتھ احسان کا سلوک، اور طالب علم کی کیا ذمہ داری ہے، آیت کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، یہ مختصر سوالات. لانگ کویشچن، احسان کی اہمیت، عبادات میں احسان،
والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کے چند فوائد بیان کریں۔ یہ آپ لوگوں کے 4 لانگ کوشچن ہو گئے۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہے اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے ایک کاپی میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، صفائی سے لکھنا ہے آپ لوگوں نے، اور جس طریقے سے سیکوینس میں کام ہوا ہے آپ لوگوں نے اسی طرح سے اپنے کام کو کرنا ہے۔ اور کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔